बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िक्र व फ़िक्र। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे बुरे आमाल का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। इस मौजू पे बात करने के लिए आइए सबसे पहले मुलाकात करते हैं। हमारे प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब। उनका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सलाम अलैकुम क़िबला। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मैं भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप ऐसे मौज़ूआत जिन पर वाक़यान आसानी से गुफ्तगू नहीं होती और बहुत सीधे साधे और साफ़ सुथरी गुफ्तगू और मौज़ू आप लेके आते हैं, और वाक़यान मतलन छोटी छोटी बातें जो समाज और माशरे के लिए बड़ी बड़ी हो जाती हैं उनको आप उठाते हैं और उनसे मुताल्लिक़ सवाल करते हैं। तो ये गुफ्तगू का बहुत ही उम्दा और एक अच्छा तरीक़ा है, चूँकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी गलतियों के नताइज क्या हैं। नताइज क्या हैं। और अक्सर हम ये कहावत भी सुनते हैं कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। अच्छे काम का अच्छा नतीजा इससे पहले के एपिसोड में हमने बात किया था नाजरीन। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बुरे काम का बुरा नतीजा। सबसे पहला सवाल जो क़िबला मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि अल्लाह ताला को झूठ बांधना, ज़मीन पर अकड़ कर चलना, फ़साद पैदा करना और कुछ ऐसी बातें लोगों को कहना जो लोगों को बुरा लगे, इन सब के क्या नताइज हो सकते हैं? इस तरीके से कि हमारे कामों के यानी बुरे कामों के क्या नतीजे हैं। कभी कभी जुल्म सितम भी लोग करने लगते हैं। नतीजों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और जो कौम नतीजे जान जाती है या जो इंसान नतीजे जान जाता है वो गलतियों से बहुत हद तक महफूज हो जाता है। बच्चा जब घर में छोटा होता है तो उसे हमें बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि ना तो उसे ये पता कि चाकू काट डालेगा, वो अपने ही हाथों से चाकू लेके अपने ही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये इम्कान है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और चाकू की धार के नतीजे को समझने लगता है तो फिर चाकू से कभी अपना हाथ नहीं काटता। तो इसलिए हमें बुराइयों के नतीजे जानना ज़रूरी है कि बुराइयों के क्या नतीजे हैं, दूसरों के हुकूक पामाल करने के क्या नतीजे हैं, उसका हमारे ऊपर क्या असर आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका हक़ तो हमने गस्ब कर लिया और हम मज़े से रहेंगे ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं है। चूँकि कुरान मजीद की रोशनी में जब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने जुल्म किया, जुल्म सितम किया, कुरान मजीद के एतबार से भी और नहजुल बलागा के एतबार से भी और समाज और माशरे के ज़ालिमों के अंजाम के एतबार से भी, आपकी एज जो भी हो, मेरी उम्र जो भी हो, मेरे बुज़ुर्ग भी मेरी बातों को सुन रहे हैं और मुझसे छोटे भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, हम सब सर जोड़ के ये तय कर सकते हैं कि जिसने भी जालिम का अंजाम देखा वो कभी नेकियों पर ख़त्म होता हुआ नहीं देखा होगा। जालिम का अंजाम हमेशा बुरा होता है, बुराई का अंजाम हमेशा बुराई होता है। कुरान मजीद ने भी जुल्म से मुताल्लिक़ बात की और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी नहजुल बलागा में जुल्म से मुताल्लिक़ बात की, जबकि ये जुल्म से मुताल्लिक़ नहजुल बलागा में तो बहुत ज़्यादा बात हुई है। इशारे करके हम गुज़र जाते हैं। तहरीर करते हैं आप एक ख़त जनाब मालिक अश्तर को, और मालिक अश्तर को ख़त में लिखते हैं, ए मालिक, अल्लाह के बंदों पर जुल्म ना करना, अगर तुम इन पर जुल्म करोगे तो तुम्हारा दुश्मन ये बंदे नहीं बल्कि खुदा तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, और जिसका दुश्मन खुदा हो जाए फिर वो कहीं आबाद नहीं हो सकता। जैसे कुरान मजीद में भी इरशाद होता है, व तिलकल कुरा अहलकना हुम लम्मा दलमु व जानना ले मुहलिकहिम मौइदा, हमने बस्तियों और आबादियों को उस वक्त हिलाक किया जब उन्होंने जुल्म सितम किए और उनके हिलाक होने का दिन भी मुअय्यन कर दिया। यानी सारी की सारी बस्तियां उलट दी गई, उन पर बिजलियां नाजिल कर दी गई, लोग हवा के झोंकों और बिजलों और तूफ़ान, पानी के तूफ़ान के ज़रिए से निस्तो नाबूद हो गए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी पर जुल्म सितम ना करें। रही बात ये कि
تکبر اکڑ کے چلنے کا نتیجہ کیا ہے, تکبر کا نتیجہ کیا ہے. تو قرآن مجید نے بھی اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. زمین پر اکڑ کر مت چلو اس لیے کہ خدا مغرور اور اکڑنے والوں کو دوست نہیں رکھتا, یعنی خدا اکڑنے والوں کا دشمن ہو جائے گا. یہ اکڑنے کے نقصان ہے, یعنی اکڑنے جیسی غرور جیسی برائی کا نقصان یہ ہے کہ خدا دوست نہیں رکھتا, اور ظلم جیسی برائی کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا ظالموں کی بستیوں کو ہلاک کر دیتا ہے. تو یعنی قرآن مجید نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ برا کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بہت برا آپ کو بھگتنا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ کئی اور بھی سوال ہے جو میں کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں تو بہت زیادہ ہی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی ہوتا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی دیکھا جائے گا اس چیز کو کہ ہماری خواہشات دور کے زمانے کے حساب سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور ایسے میں انسان زیادہ کھانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے, زیادہ کمانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور زیادہ بات کرنے لگتا ہے, یعنی زیادہ آرزویں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو کیا اس کے بھی برے نتائج ہو سکتے ہیں؟ روایات کی روشنی میں جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں, یعنی زیادہ کھانا, زیادہ بات کرنا, زیادہ آرزویں اور تمنائیں رکھنا, ان سب چیزوں کے جو نتیجے, بیہودہ کام کرنا, ان سب چیزوں کے نتیجے بہت ہی خطرناک نکلتے ہیں. مثلا ہمیشہ اس بات کو طب کی روشنی میں اور حکمت کی روشنی میں اور ائمہ خدا علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں زیادہ کھانے کی بہت زیادہ ممانعت کی گئی ہے. اس لیے کہ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارے شکم کے اندر جو کھانا پکنا چاہیے, تیار ہونا چاہیے, غذا کو ہضم ہونا چاہیے, غذا ہضم نہیں ہو پاتی, اور جب غذا ہضم نہیں ہو پاتی تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, زیادہ کھانے سے پرہیز کرو. زیادہ مس بار بار نہیں, بلکہ ہم نے جو ہے ضرورت تھی ہمیں 1 روٹی کی اور ہم نے کھائی 1.5 روٹی. زیادہ کھانے سے پرہیز کرو, اس لیے کہ زیادہ کھانے سے بدن فاسد ہو جاتا ہے, بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اور عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے زیادہ پھرتی اور وہ نہیں آ پاتی, یعنی بیداری نہیں آ پاتی. لیکن جب انسان کی کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے انسان کے یہاں اندر سے طاقت پیدا ہو رہی ہے. تو یعنی کم کھانا, یعنی بھوک ہونے کا مطلب بہت زیادہ بھوکا نہیں, بلکہ تھوڑا سا اپنی غذا سے تھوڑا کم کھانا. ضرورت ہے آپ کو مثلا 1 روٹی کی, تو 1 روٹی میں سے 1 لقمہ کم کھانا, یہ کم کھانے کی مراد ہے. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی اس کو صحت مندی ملے گی. زیادہ کھانے سے برائیاں اور بیماریاں پیدا ہوں گی. زیادہ بات کرنے سے, زیادہ بات کرنے کے سلسلے میں بھی حدیث ہے. تو اتنا ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں الحمدللہ. زیادہ بات کرنے کے سلسلے میں بھی کئی ساری حدیث ہے. زیادہ بات کرنے سے بچو, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. زیادہ بات کرنے سے بچو اس لیے کہ زیادہ بولنا لغزشوں کا سبب ہوتا ہے, یعنی تمہارا کلام آگے پیچھے ہو جائے یا کسی کی توہین ہو جائے, لغزشوں کا سبب ہوتا ہے, اور اس کے بعد مخاطب کو تھکا دینے کا باعث ہوتا ہے, یعنی سننے والا تمہاری بات سے تھک جاتا ہے. اس لیے زیادہ بات نہ کرو بلکہ کم بولو, اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ خاموش رہو. ایک شخص نے, بادشاہ کے ایک بیٹے نے اس حدیث کو سن لیا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ تر خاموش رہو, تو وہ خاموش رہنے کی پریکٹس اور عادت ڈالنے لگا. بادشاہ نے سوچا کہ شاید بچہ بیمار ہو گیا ہے, لہذا وزیر سے کہا کہ اسے جنگلوں میں ٹہلا کے لاؤ تاکہ یہ کچھ بولے. لہذا وہ چلنے لگا, چلا گیا دور تک, وزیر اس کو ساتھ لے کے جا رہا تھا. یہ خاموشی کے ساتھ نظارے کر رہا تھا. دیکھا کہ راستے میں ایک تیر و کمان لے کے ایک شکاری آ رہا ہے, اور درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے, مگر ابھی پرندہ خاموش ہے, کچھ بولا ہی نہیں. تو شکاری آگے گزر گیا تھا. جیسے ہی پرندے نے کچھ بولا ویسے ہی شکاری کی اس پر نگاہ پڑی اور اس نے تیر سے نشانہ لیا اور یہ پیڑ سے نیچے گر گیا. اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ زیادہ بولنے کی بنیاد پر بھی انسان نقصان اٹھاتا ہے. تو اس لیے جتنی ضرورت ہو بس اتنا ہی بولیے. زیادہ بولنے کی واقعاً اگر ضرورت نہیں ہے تو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ زیادہ بولنے سے غلطیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. اکثر لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں زیادہ بولنے کی بنا پر کہ لوگ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز دیکھا جاتا ہے کہ جیسے میں نے آرزو کا سوال کیا تھا کہ
اگر زیادہ آرزو ہوتی، ہماری خواہشات زیادہ ہوتی تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ بلکہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے نا مولانا صاحب کہ جتنی آرزو ہوگی اتنی زیادہ ہم محنت کریں گے. یہ سوال ہم جو ہے آپ اس شخص سے پوچھیے جس کی ایج اس وقت 70 سال ہو گئی ہو. اگر اس کے پاس لمبی لمبی آرزو ہے تو وہ افسوس کرتا ہے کہ اے کاش اب تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، اور میری اتنی اور عمر ہو جاتی یا میرے پاس طاقت ہوتی تو میں محل یوں بنا لیتا، یوں کر لیتا، وہ کر لیتا. چونکہ دنیا کی تعمیر کرنے کی وجہ سے وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اور جب دنیا کی تعمیر کرنے کے لیے آخرت کو بھول جاتا ہے تو جو آخرت کو بھول جاتا ہے وہ طرح طرح کی غلطیاں اور گناہ کرتا ہے، اور جس کی نگاہ مد نگاہ آخرت ہوتی ہے وہ غلطیوں سے بہت زیادہ پرہیز کرتا ہے. اس لیے لمبی آرزویں پیدا نہ ہونے دو تاکہ لمبی عمر کی جو ہے آرزو پیدا ہو، اور لمبی آرزوؤں کے ذریعے ہم بہت زیادہ دنیا کو آباد کرنے کی سوچیں. دنیا یہیں رہ جائے گی، ہمیں جانا ہے. ہمیں جانا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. جیسے کھانے کے بارے میں ذکر کیا ہے تو حرام اگر ہم غذا کھاتے ہیں یا کسی کو ذلیل کرتے ہیں یا دوسرے سے مطلب حسد کرتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں تو کیا اس سب کے بھی برے نتائج ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی. حسد اور کینہ کسی کے لیے رکھنا تو یہ سب تو سامنے نہیں، تو کیا اس کے برے نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو ذلیل کرنا جس سے بہت ہی زیادہ برے نتیجے آتے ہیں. چونکہ خداوند عالم اس کو تھوڑا سا ایک لفظ مثال ایسے لے لیتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے، مگر وہ نالائق ہیں اور کوئی مجھ سے تعلقات بڑھانا چاہتا ہے، مگر میرے بچوں کو جہاں دیکھتا ہے برا بھلا کہتا ہے. تو میں اس سے کہوں گا کہ بھائی تم مجھ سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہو اور میرے بچوں کو برا بھلا کہتے ہو. وہ کہیں گے وہ تو نالائق ہے. تو میں کہوں گا مگر بچے تو میرے ہی ہیں، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں اللہ کے بندوں کی توہین کریں اور خدا سے دعا مانگے تو خدا پلٹ کے آواز نہیں دے سکتا. میرے بندوں کی توہین کرتا ہے اور مجھ سے دعا کرتا ہے. ہم کہیں وہ تو گناہ گار ہیں تو خدا کا بھی جواب آ سکتا ہے مگر بندے تو میرے ہی ہیں. تو اس طریقے کی سے تو بہت ساری حدیث ہیں کہ خدا کے بندوں کو ذلیل نہ کرو. جو خدا کے بندوں کو ذلیل کرتا ہے وہ ایسا ذلیل ہوتا ہے کہ اسے کبھی عزت نہیں مل سکتی. روایت آپ سن لیجئے. جو شخص کسی مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ یا غربت کی بنیاد پر یا تنگ دستی کی بنیاد پر یا مجبوری کی وجہ سے ذلیل و خوار کرے گا تو خداوند عالم روز قیامت پہلے اسے مشہور پھر اسے ذلیل اور رسوا کرے گا. یعنی پہلے اسے مشہور کرے گا روز قیامت، جب اس کی شہرت ہو جائے گی اور وہ سمجھے گا کہ میں تو بہت زیادہ عزت والا ہوں تو پھر خدا اسے ذلیل کرے گا، اور جب ذلیل ہو جائے گا تو رسوا ہو جائے گا، اور جو رسوا ہو جاتے ہیں وہ پھر عزت نہیں پاتے. اس لیے بندگان خدا کو ذلیل نہ کرو. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ حسد اور کینہ کا نتیجہ کیا ہے. امام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. تو اس لیے حسد سے بچو، اللہ کے بندوں کو ذلیل کرنے سے بچو، لالچ سے بچو، ظلم و ستم سے بچو، اور ان ساری چیزوں کے نتیجے برے ہیں. اس لیے ان کا نتیجہ جہنم ہے. لہذا ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آج کے ایپیسوڈ میں جیسے ہم نے آپ کے سامنے سوال رکھا برے کام کا برا نتیجہ، اور جو جوابات آپ نے دیے ہیں وہ بہت اچھے تھے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ. جی ہاں ناظرین، جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، یہ کہاوت بہت اچھی ہے، برے کام کا برا نتیجہ، جیسا ہم کریں گے ویسا ہمیں ملے گا. اسی امید کے ساتھ کہ ہم آنے والے دن میں اچھے کام کریں گے تاکہ اس کا نتیجہ بھی اچھا ہو. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کروں گا. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.